अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। इस वक्त की हुकूमत के कई चैलेंजेस में से इस वक्त बज़ाहिर ये लग रहा है कि सियासी चैलेंजेस पसे पुश डाल चुके हैं और सबसे बड़ा मसला ये है कि दहशतगर्दी से निपटना कैसे है। जिस रफ्तार के साथ पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर फैल रही है उससे लगता यह है कि फ़ौरी तौर पर फैसले होने बड़े ज़रूरी हैं, लेकिन ऐसे नाजुक मौके के ऊपर बज़ाहिर ये महसूस होता है कि किस तरीके से हुकूमत ने अमल दरामद करना है ये समझ से बालातर नज़र आता है। क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि अपोजिशन की बड़ी पार्टी है, वो इस हवाले से जब कंसेंसस बिल्डअप करने का मौका आता है तो वो हुकूमत के साथ शामिल नहीं होती है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत की अपनी इत्तेहादी जमातें भी अहम तरीन फैसलों में शामिल तो हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात के साथ उन फैसलों में अपनी राय दे रहे हैं। इन्हीं तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए तो क्या हुकूमत बज़ाहिर जो ये कह रही है कि हम एक मुस्तहकम पोजीशन में जा रहे हैं, क्या ये महज कुछ वक्त के लिए है या फिर ये देरपा पॉलिसीज़ हैं जिनके नताइज आहिस्ता आहिस्ता मिलेंगे? और दूसरा सबसे बढ़कर ये कि इस वक्त हुकूमत जिस तरीके से अदलिया के हवाले से कई कानून साजियों के ज़रिए अदलिया को किसी हद तक झुकाने की कोशिश की जाती रही जो कि अपोजिशन की राय थी, क्या वाकई हुकूमत सियासी जमातों को भी झुकाने में कामयाब हो जाएगी? क्योंकि ईद के बाद बज़ाहिर ये महसूस हो रहा है कि अपोजिशन एक बड़ा ग्रैंड अलाइंस बनाने जा रही है और इस अलाइंस की सूरत में वो न सिर्फ ये कि हुकूमत को घर भेज देगी बल्कि नए इंतखाबात की तरफ भी जाएगी। इतना बड़ा एजेंडा अगर अपोजिशन की जमातों का है तो क्या इस पर अमल दरामद हो सकेगा? इसी के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है ना सिर्फ ये कि बड़े पॉलिटिशियन हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं, शेख अफजल मरवत साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मरवत साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर, आप उन चंद लोगों में से हैं जो पार्लियामेंट में भी खुलकर बात करते हैं और पार्लियामेंट के बाहर भी खुलकर और सच बोलते हैं, जो जिसारत बहुत से लोग नहीं कर पाते। सर, ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो हम देख रहे हैं सिचुएशन बन रही है, क्या हुकूमत को सिवाय दहशतगर्दी के कोई और बड़ा चैलेंज दरपेश है? और दहशतगर्दी के हवाले से भी जो एक सोच होनी चाहिए वो इस हुकूमत की नज़र आ रही है क्या? बहुत शुक्रिया। हालिया दिनों में जिस तेज़ी से दहशतगर्दी की लहर ने पूरे मुल्क को लपेट में लिया है, अब जहां अवाम जो हैं डरे हुए, सहमे हुए और खौफज़दा हैं, वहां हुकूमत वक्त को जो है एहसास हो गया है कि जो चैलेंजेस इनको पहले सियासी महाज पे दरपेश थे, उन चैलेंजेस से बढ़ के ये जो दहशतगर्दी का चैलेंज है ये खौफनाक शक्ल इख्तियार कर गया है। और जो आपने इंट्रो में बात की, मैं ये समझता हूँ कि माजी में हमने जंगें जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अस्करी महाज पे लड़ी हैं। पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है इसके जो असबाक हैं उसमें हमें स्ट्रेटजी भी ऐसी अपनानी चाहिए कि जिसमें दहशतगर्दों की कमर तोड़ने के लिए जहां इनके साथ नौजवान नस्ल या पैसों पे जो है हायर हुई है या उनको गुमराह किया गया है या कुछ लोगों ने अपने अजीज़ व अकारिब के न मिलने की वजह से या उनके जो अजीज़ व अकारिब मिसिंग पर्सन बन गए थे उनके न मिलने की वजह से असला उठाया है। कुछ लोग जो हैं वसाइल के इस्तेसाल की वजह से अस्करी तंजीमों का अलैकार बने हैं। इन मसाइल को भी साथ में एड्रेस करना होगा ताकि जो लोग वापस इस्लाह की तरफ आ सकते हैं उनको वापस लाना चाहिए। और मेरा ख्याल ये है कि पहली दफ़ा इस जंग को अस्करी महाज पे बेशक अस्करी ताकतें या क़ुव्वतें लड़े, लेकिन इसमें सिविलियन या सियासतदानों का जो किरदार है वो बिल्कुल हज़फ नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जिन इलाकों में शोरश हैं वहाँ पे सूबाई हुकूमतों को और मरकज़ी हुकूमतों को फोकल पर्सन मुकर्रर करने चाहिए ताकि जहाँ पे कम्युनिटी से बात करनी हो, आवाम से बात करनी हो या कुछ लोग अगर असला डालना चाहते हैं तो ऐसे मामलात में कोई ऐसे अफराद हो जिन पे एतमाद हो सके और जिनका ताल्लुक सियासत से हो, जिनका ताल्लुक सिविलियन इदारों से हो, और यूं एक ब्रिज का काम भी अदा करेंगे। और इससे अवाम की जो पार्टिसिपेशन है या फौज के पुश्त पे अवाम का जो खड़ा किया जाना है वो ज़रा आसान और सहल होगा। दुरुस्त। अच्छा, ये तो सर आपका बड़ा क्लियर मतलब विजन है जो आपने भी शेयर किया है कि क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए। अब मुझे ये फरमाइएगा सर कि आपको लोग बड़ा पसंद भी करते हैं, एक तबका फ़िक्र ऐसा है जो कि आपकी बात सुनता भी है, समझता भी है, लेकिन आपने जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से थोड़ा सा अपने आप को फासले पे किया है, लेकिन बहैसियत पार्लियामेंटेरियन तो आप कौमी असम्बली में मौजूद हैं। अब आप किस नज़रिए से सियासत को देख रहे हैं? आपका झुकाव किस तरफ हो सकता है, या आपको लगता है कि आप आज़ाद हैसियत में ही अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है
وہ دے سکیں گے قوم کو بھی اور ساتھ میں پارلیمنٹ کو بھی؟ جہاں تک میرا ذاتی تعلق ہے، میں نے تو جب ضرورت تھی سیاست کرنے کی، جدوجہد کرنے کی، احتجاج کرنے کی، لوگوں کو نکالنے کی، اس وقت اپنا کردار ادا کیا. اور اس کے بعد جو ہے جب میں نے سمجھا کہ میں غیر ضروری ہو گیا ہوں، تو اپریل 2024 سے جو ہے میرے ساتھ میری پارٹی نے جو رویہ اپنایا وہ نامناسب بھی تھا اور ڈسکریمنیشن پہ تھا، ناانصافی تھی، لیکن بہرحال برداشت کرتا گیا. لیکن اب جب لاسٹ ٹائم انہوں نے پارٹی سے مجھے نکالا تو اس کے بعد میں نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنے آپ کو وقت کے بہاؤ پہ چھوڑتا ہوں. وقت جس طریقے سے مجھے آگے لے جائے گا، البتہ جو میری انتھوزیزم تھی، جو میری خواہش ہوا کرتی تھی کہ جی اسپیئر ہیڈ کروں، کوئی مزاحمتی تحریک ہو، کوئی احتجاج ہو، کوئی جلسہ جلوس ہو، دھرنا ہو، اس حوالے سے میں بڑا پرجوش رہا کرتا تھا. وہ جو ہے جوش سے ہوا نکل گئی ہے، کیونکہ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست جو ہے وہ بھی ذرا نپی تلی ہونی چاہیے. صرف افکار اور نظریات کی تائید میں اندھا دھند جو ہے اپنا کردار ادا کرنے سے شاید سیاستدان یا سیاسی ورکر جو ہیں وہ اپنی قدر کھو دیتا ہے. میں نے کبھی بھی کسی بھی کردار کو نبھانے کے لیے کوئی شرائط کبھی نہیں رکھے. ایک والنٹیئر کے طور پہ کام کیا، اور اب شاید وہ والنٹیئر کے طور پہ کام کرنے کو میرا من نہیں کرتا ہے، کیونکہ اب اتنی زیادہ جو ہے مار پڑ گئی اور بے توقیری ہو گئی ہے کہ اب شاید میں سمجھتا ہوں کہ اپنی مرضی سے جو ہے میں اپنا کردار ادا کروں. جہاں میرا من کرے گا میں کردار ادا کروں گا. لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف کو کبھی ضرورت ہوئی اور دوبارہ انہوں نے مجھے بلایا تو اس وقت جو ہے میں پھر بانی چیئرمین سے تفصیلی گفتگو کروں گا اور ان کو گلے شکوے بھی کروں گا. اور شاید یہ جو میرے مسئلے ہیں ڈسپلن کے نام پہ، یا تو اس کا دائمی تدارک ہوگا یا پھر میں کبھی دوبارہ ان صفوں میں کڑا ہی نہیں ہوں گا. اچھا، لیکن سر آپ نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ جو خان صاحب کے دائیں بائیں لوگ موجود ہیں وہ ان کو صحیح مشورے نہیں دیتے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح آپ کے ساتھ ہوا، کارکنان میں ایک آپ کی اپنی فین فالوئنگ موجود ہے، لوگ آپ کو چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ پارٹی کے اختلافات جو آپ کے ساتھ تھے وہ آپ کا جو طرز گفتگو تھا یا جو سچ بولنے کی عادت تھی اس سے تھا، کھل کر آپ بات کرتے تھے، یا آپ کو لگتا ہے کہ لوگ چاہتے نہیں تھے کہ آپ آگے آئیں؟ میرا خیال ہے کہ حسد ہے، یا جس کو جیلیسی کہتے ہیں، یا شخصی جو پسند ناپسند ہے. میری کچھ عادتیں ہیں، میں بار بار کہہ چکا ہوں، تمام اکابرین کو بتا چکا ہوں. کیمرے کے سامنے بیٹھ کے گھما پھرا کے بات لانا اس سے بہتر نہیں ہے کہ ایک ہی سیکنڈ میں آدمی صحیح بات کر دے تاکہ دوسروں کا بھی وقت ضائع نہ ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ پارٹی کے جو مسئلے مسائل ہیں اس حوالے سے میں نے جو آراء ظاہر کیے ہیں ماضی میں، شاید وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ زبان جو ہے اس انداز سے ہی لے. اور میں ایسے لوگوں کو ان ٹیسٹنگ ٹائمز میں خان صاحب سے ایسے فیصلے کروانے پر جو ہیں صرف ان کے بارے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ شاید کم عقل لوگ ہیں، اپنی پسند اور ناپسند یا اپنی انتقام میں اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ ایسے وقت میں خان کا اور پارٹی کا برا کر رہے ہیں. بہرحال اب میں تقریباً ان لوگوں کو چھوڑ چکا ہوں، کیونکہ ایک وقت تھا مجھے اس حوالے سے بولنا اچھا لگتا تھا یا دل کی بڑاس نکالنی ہوتی تھی. اب جو ہے میرا خیال ہے کہ اگر وہ لوگ اسی پہ خوش ہے، اور ابھی عید کے بعد احتجاج کے نعرے تو ہوئے ہیں، تو اب میں دیکھوں گا، اللہ کرے یہ کامیاب ہو. لیکن مجھے علم ہے کہ مجھ جیسے ورکر جو ہیں پی ٹی آئی جیسے پارٹی کی ضرورت ہوتے ہیں. احتجاج آئے گا، آگے گلگت بلتستان کے الیکشن آ رہے ہیں، اور شاید ان سے نپٹنا اکیلا ممکن نہیں ہوگا ان کے لیے. تو سر پھر آپ اب کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے کون سی جماعت، پھر آپ چاہیں گے کہ کسی اور جماعت کا رخ کریں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، کوئی بھی جماعت چاہے گی کہ آپ ان کا حصہ بنیں، تو آپ نے اس پہ کچھ سوچا ہے؟ نہیں، میں مجھ سے سیاسی پارٹیز نے رجوع ضرور کیا، اور میں
اس عزت افزائی پہ ان کا مشکور بھی ہوں. میں نے کبھی ان پارٹیوں کے ساتھ ماضی میں کوئی اچھا نہیں کیا ہے. اس کے باوجود بھی ان سیاسی پارٹیوں میں قابل عزت لوگ ہیں. لیکن میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ میں خان کے جس ویژن کے ساتھ یا جس سیاسی سفر کا میں نے آغاز کیا تھا وہ جو ہیں ان کا ساتھ چھوڑ کے میں کسی اور سیاسی پارٹی کا حصہ بن جاؤں. اور میرے یقین کرے سیاست ہم نے کوئی فائدے کے لیے تو کی نہیں, لیکن سیاست اس لیے بھی نہیں کی کہ سیاست کرو اور نقصان اٹھاؤ اور بے توقیری اٹھاؤ. تو لہٰذا اگر پی ٹی آئی سے میری بات نہیں بنتی ہے تو میرا ارادہ جو ہے وہ کسی بھی پلیٹ فارم سے سیاست نہیں کرنا ہے. البتہ میں ہر مظلوم کے لیے آواز اٹھاؤں گا, چاہے عدالت میں ہو یا پارلیمان میں ہو. ابھی علی وزیر نے بھوک ہڑتال کی ہوئی ہے سکر جیل میں, ان سے ملاقاتوں پہ پابندی ہے, 8 ماہ سے نظر بند ہیں, ان کے گردے جو ہیں کمزور ہو چکے ہیں, بلڈ پریشر کا مریض ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے میں عدالتی خدمات بھی جو ہیں فراہم کروں گا, ملک کے کسی خطے میں ہو. اور ابھی پی ٹی آئی کے ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, اس کو آج میرے خیال میں جیل بھیج دیا. ان کے لیے بھی ان کے خاندان کو میں نے اطلاع دی تھی. اسی طرح بلوچستان سے ہو, پنجاب سے, کے پی, کہیں سے بھی کوئی بھی شخص جو ہیں جس کی بنیادی حقوق وائلیٹ ہوں گے, ان کے لیے میں ہر فورم پہ جو ہیں آواز اٹھانا چاہوں گا, اور یہی میرا آئندہ کے لیے نصب العین ہوگا. صحیح. بربر صاحب آخری سوال کرنا چاہوں گی سر, یہ فرمائے گا کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں کہا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں بڑی گروپ بندی نظر آتی ہے. آپ تو خود خیبر پختونخوا کی سیاست کو سمجھتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ویسے تو ہر جماعت میں گروپ بندی تو ہوتی ہے, لیکن کیا کے پی میں معاملات ہاتھ سے نکل گئے ہیں پی ٹی آئی کے؟ یہ بات درست ہے, پارٹی میں گروپ بندیاں ہیں, اور یہ جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی پارٹی ایک پیچ میں ہے. یہاں پہ جو کلچر بن گیا ہے خان کے جیل جانے کے بعد, اور جس کامیابی سے جو ہے لوگوں کو گرانے کا سلسلہ چل نکلا ہے, اس سے جو ہے تقویت ملی ہے ان قوتوں کو جو چاہتے ہیں کہ سیاسی سازشوں سے, کھانا پوچھیوں سے مخالفین کو گرا سکیں. خیبر پختونخوا میں بھی اور پارٹی کے تقریباً دیگر حصوں میں بھی, ملک کے دیگر حصوں میں بھی پارٹی میں آفیسز کے لیے, مناصب کے لیے جو ہیں وہ کوششیں ہو بھی رہی ہیں, اور کوششیں ایٹ دی کاسٹ آف دوسرے کو گرانے کی بنیاد پہ ہو رہی ہے. کے پی میں گزشتہ 1 سال میں 10 وزراء جو ہیں وہ سیک کیے گئے یا ریموو کیے گئے یا ان کے مناصب تبدیل کیے گئے. یوں جو ہے یہ سلسلہ تسلسل سے جاری ہے, اور ابھی آئے دن کبھی وکیل کو ہٹایا, کبھی وکیل کو جو ہے ڈانٹ پلائی گئی, کسی وکیل کو نکالا گیا, کبھی کسی کو ملنے سے انکار. یہ سلسلہ جو ہے بے توقیری کی شکل میں چلتا رہے گا, اور جب تک اس کا ادراک نہ ہو پارٹی کی سنجیدہ قیادت اس پہ فی الفور ایک ایسی پالیسی, ایک شٹ اپ کال ان لوگوں کو نہ دے. اور یہ عملی طور پہ صرف خان ہی کر سکتا ہے. اگر خان اپنے فیصلوں پہ ڈٹ جائے اور ایک دفعہ جو بھی فیصلہ لے لے, اس کے بعد چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو, لیکن یہ میسج جو ہے پارٹی کو جانا چاہیے کہ فیصلے سازشوں سے, غیبتوں سے, چغلیوں سے جو ہیں تبدیل نہیں ہوتے ہیں. بہرحال پارٹی میں جو ہے تقسیم ہے جگہ بہ جگہ, اللہ کرے یہ اس کا ادراک ہو جائے اور ان مسائل کو ایڈریس کیا جا سکے. اچھا, بس مجھے مختصر سے فرمائیے گا کہ خبر آج آئی تھی کہ علیمہ خان صاحبہ جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئی تھیں, اور سوشل میڈیا کے حوالے سے وہ جے آئی ٹی تشکیل دی گئی تھی, تو اس میں انہوں نے شاید یہ غالباً کہا ہے کہ جو امریکہ سے بیٹھ کے جبران الیاس صاحب اکاؤنٹ چلا رہے تھے عمران خان صاحب کا, اس میں کچھ مواد یا کچھ ایسی انسٹرکشنز ہوتی تھیں جو وہ خود بھی دیتی تھیں. آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو جس قسم کی بعض اوقات ٹویٹس ہو جاتی تھیں اس اکاؤنٹ سے, اس میں علیمہ خان صاحبہ کا بھی کوئی کردار ہوگا؟ میں نے وہ بیان ان کا پڑھا نہیں ہے, صرف ٹی وی پہ میرے خیال میں پٹیاں دیکھی ہے. لیکن میں اس حوالے سے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پالیسی کے حوالے صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اب جو ہیں پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا ہے وہ اب صحیح معنوں میں پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ بن چکی ہے, اور میرا خیال ہے کہ اتنی طاقتور ہو گئی ہیں کہ اب جو ٹرینڈ وہاں پہ شروع ہو جاتا ہے, پارٹی اپنے کیے گئے فیصلے جو ہیں واپس لے لیتی ہیں. باقی جو ہیں دیگر اس کے جو مضر اثرات ہیں, یعنی کہ ہر نیشنل میڈیا کے کسی ٹی وی اینکر سے پردہ لینا, گالم گلوچ,
اور اس سے وہی لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کے پیچھے پھر پڑ جاتے ہیں. وہ بھی جو ہیں انسان ہیں, اگر گالیاں ان کو ملتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس کو ٹیم کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ شیخ افضل مروت صاحب سر آپ کے وقت کے لیے. ہمارے ساتھ تھے رکن قومی اسمبلی بھی ہیں, سینئر پولیٹیشین بھی ہیں اور کھل کر بات بھی کرتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف سے بڑے عرصے تک ایسوسیٹڈ بھی رہے ہیں, لیکن اس وقت آزاد حیثیت میں چاہتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں عوام کی نمائندگی کر سکے. ایک مختصر وقفے کے بعد اب پاکستان تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے, ان تمام ایشوز کے اوپر ان کا موقف لیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کو ہوئے کئی دن ہو چکے ہیں, لیکن ابھی تک یہ بحث ختم نہیں ہو سکی ہے کہ آیا خیبر پختونخوا میں آپریشن کی نوعیت کیا ہو سکتی ہے. دہشت گردی کے خلاف جس طرح گنڈا پور صاحب یہ اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں کسی بھی قسم کا جو آپریشن ہے وہ کرنے کے حق میں نہیں ہے, تو پھر دہشت گردوں کے حوالے سے کارروائی کس طریقے سے کس انداز میں آگے بڑھے گی. پھر بلوچستان میں جو سچویشن ہے وہ بھی ابھی توجہ طلب ضرور ہے, لیکن یہ ایسے ایشوز ہیں جس کے اوپر آپ اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی کو مائنس کر کے فیصلے نہیں کر سکتے ہیں. کیا حکومت ایک مرتبہ پھر موقع دے سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھنے کے لیے, بات چیت کرنے کے لیے, کیونکہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک صوبے میں حکومت کر رہی ہے اور اس صوبے میں دہشت گردی کا مسئلہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے. اس کے علاوہ خاص طور پر عمران خان صاحب نے بھی جس طرح آپریشن کے حوالے سے بات کی ہے کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے کسی بھی صوبے میں, خاص طور پر خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی, اور قومی سلامتی کی کمیٹی میں شرکت نہ کر کے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے درست فیصلہ کیا ہے. اگر ایسا ہو تو ایک ورکنگ ریلیشن شپ کیسے چل سکے گا جب گنڈا پور صاحب ایپیکس کمیٹیوں میں بھی شریک ہو رہے ہیں, اس کمیٹی کے اجلاس میں بھی شریک تھے. یقیناً ان کی پارٹی کی, ان کی جماعت کی اور صوبائی حکومت کی جو کنسنٹ ہے بہت سے اہم ترین ڈیسیجنز میں لینی بڑی ضروری ہوگی. انہیں تمام چیزوں کے اوپر سیگمنٹ میں بات کریں گے. بات کرنے کے لیے پاکستان صاحب کے سینئر رہنما بھی ہیں اور بشرا بی بی صاحبہ کے ترجمان بھی ہیں. ہمارے ساتھ نعیم حیدر پنجوتا صاحب موجود ہیں. نعیم, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ نعیم, قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد سے اب تک بڑی مرتبہ یہ بحث ہو رہی ہے کہ آیا پی ٹی آئی کو اس میں شامل ہونا چاہیے تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا. ویسے تو خان صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں نے درست فیصلہ کیا, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اگر شامل ہو جاتے تو بہت سارے ڈیسیجنز میں پی ٹی آئی کی کنسنٹ شامل ہوتی؟ بہت شکریہ سنا, آپ نے موقع دیا. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی ہماری منگل کو, اور انہوں نے اس سارے معاملے کے اوپر, یہ دہشت گردی بڑھ رہی ہے جو سانحہ ہوا بلوچستان کے اندر ایکسپریس والا, اس کے اوپر بڑا افسوس کا اظہار کیا. نمبر 2 بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جب وہ پی ایم تھے اور جب تحریک انصاف کی حکومت تھی, آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں دہشت گردی جو ہے وہ کنٹرول ہو گئی تھی, ڈاؤن بھی رک گئے تھے. ڈیفینیٹلی ان کی جو حکمت عملی تھی اس کا اور ان کا فوکس کرنے کا اور اداروں کو اس کے اوپر مرکوز کرنے کا جو رول تھا, یا افغانستان کے ساتھ بات چیت والا معاملہ تھا, تو بڑا اس میں مؤثر طریقے سے انہوں نے اس میں کام بھی کیا اور وہ رک گئی. اب بھی جو صورتحال بنی ہے, جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن آئی تھی, اس نے جس طرح افغانستان کے ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملات جو ہیں وہ خراب ہوں, اور انہوں نے اس کے لیے جو ان کی پالیسی تھی, اسی سینیریو کے اندر جو ہے آج علی میر گنڈا پور صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے افغانستان, کیونکہ ہمارا مسایہ ملک ہے, 2200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, ہم ان سے بات کریں, اگر ہم کوئی بھی چیز کرنا چاہتے ہیں افغانستان کے اندر تو وہ ڈیفینیٹلی ان کی ہیلپ سے ہو سکتی ہے نا, بات چیت سے ہو سکتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ادھر سے اپنی ایک یک طرفہ پالیسی بنا لیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ کریں. ظاہری بات ہے, جو ہم بات کر رہے تھے کہ ہماری نمائندگی جو ہے, یعنی پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت ہے پاکستان کی اور وفاق کی علامت ہے, جو تمام صوبوں میں اے جے کے جی بی ہر جگہ پر اس کی نمائندگی ہے. تو آپ اس کو آن بورڈ لیے بغیر اور اس کے لیڈر کو آن بورڈ لیے بغیر اور بلوچستان کے جو نمائندے ہیں ان کو آن بورڈ لیے بغیر آپ کیسے جو ہے وہ, سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, لیکن دیکھیں آن بورڈ لینے کی کوشش تو کی گئی, لیکن یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ رات گئے تک کہا گیا کہ خان صاحب سے ملاقات کروا دیں گے, لیکن صبح وہ نہیں ہو سکی. مگر میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ پھر بھی کیا اگر دوبارہ کوشش کی جاتی ہے حکومت کی طرف سے کہ بات چیت کرنے کے لیے یا آپ لوگوں سے رابطہ کیا جائے, تو پھر اس میں کیا لائن ہے خان صاحب نے دی کہ پھر بات کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ کیونکہ دیکھیں انہی کیس خیبر پختونخوا کے لیے کوئی پلان آف ایکشن تو رکھنا ہے, تو اس کے لیے بات تو کرنی پڑے گی. دیکھیں, جو پہلا بھی اجلاس بلایا گیا تھا اس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہے تاحیات, عمران خان صاحب کو نہیں بلایا گیا تھا, اور ہم کہہ رہے تھے کہ آپ انہیں بلائیے, حالانکہ 9 بجے دروازہ اگر کھل سکتا ہے, آپ نے جلسہ ملتوی کروانا ہو تو اتنا کوئی بڑا ایشو نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان کے کیا تمام نمائندے بلائے گئے تھے؟ تو نہیں بلائے گئے تھے. تو خان صاحب تو کہتے ہیں کہ پورے پاکستان کو آپ نے آن بورڈ لینا ہے, اور اس کو آن بورڈ لینے کے لیے ان کے جو نمائندے ہیں ان کو بلانا ہوگا, اور وہ نمائندے اگر نہیں ہوں گے پورے پاکستان سے
تو آپ پاکستان کی عوام کے سپورٹ کے بغیر کیسے کوئی آپریشن جو ہے وہ ملٹری کامیاب کر دیں؟ ظاہر بات ہے سیاستدانوں کا رول ہے، سیاسی جماعتوں کا رول ہے، سیاسی جماعتیں نہیں ہوں گی تو آپ کی کامیابی ممکن نہیں ہے، تو اس لیے بلانا ضروری ہے۔ اچھا، اب ایک پالیسی مجھے تھوڑی سی اس کی بھی وضاحت کیجیے گا کہ پی ٹی آئی ایون گنڈا پور صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جی آپریشن کے وہ حق میں نہیں ہے، اوبویسلی پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ آپریشن کے حق میں نہیں ہے تو یہ خان صاحب کی بھی پالیسی ہے کہ وہ آپریشن کے حق میں نہیں ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو بیسکلی تو ٹی ٹی پی خیبر پختونخوا میں نا وہ تو بلوچ علیحدگی پسند تحریک جو ہے یا تحریکیں وہ بلوچستان میں، ان کے بارے میں لوگوں کی رائے کہ ان سے بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن ٹی ٹی پی سے بات چیت کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو کیا وجہ ہے کہ آپریشن کرنے سے اجتناب کر رہی ہے کے پی گورنمنٹ؟ یعنی کیا سوچ کیا ہے پارٹی کی بیسکلی؟ نہیں، بیسیکلی میں آپ سے گزارش کی ہے نا کہ وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ بات چیت کر کے وہاں کے جو اگر سرزمین ان کی استعمال ہو رہی ہے تو ان کو جو ہے آن بورڈ لینا پڑے گا، ان سے بات کرنی پڑے گی، ادروائز اگر آپ ڈیفینیٹلی وہاں آپریشن ان کی اجازت کے بغیر کریں گے تو وہ آپ کے لیے مسئلہ ہوگا۔ اور پاکستان میں اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ کسی جگہ پہ آپریشن ہونا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اگر آپ ان کیمرہ اجلاس بلا رہے ہیں تو وہ تو تمام ٹی وی چینلز کے اوپر آپ کی تمام باتیں آ چکی ہیں، وہ ان کیمرہ تو نہ ہوگا، کس طرح سے کر رہے ہیں؟ مریم نواز کی دیگر رہنماؤں کی سٹیٹمنٹس دیکھ لیں، جب سوات میں آپریشن کی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے سخت مخالفت کی تھی۔ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ فار ایگزامپل میرا گاؤں ہے بھیرا کے اندر ڈھال ہے، وہاں پر آپ نے آپریشن کرنا ہے تو اس کا کرائٹیریا کیا ہوگا؟ دہشت گرد کی پہلے آپ آن بورڈ لیں گے سیاسی جماعتوں کے کہ بھائی دہشت گردوں کے یہ ٹھکانے ہمیں نظر آ رہے ہیں اور یہ ثبوت ہیں، یہ چیزیں ہیں، ان چیزوں سے ہم نے ٹریس کیا اور یہ علاقہ ہے اس کے اندر ہمیں، مطلب ایک کرائٹیریا ہوتا ہے نا، یعنی آپ یہ تو نہیں نہ کر سکتے کہ میرے گھر کو اڑا دیا جائے، تو تاکہ وہاں ایک موقع دیا جائے، وہاں کے اگر لوگ یہاں پہ شفٹ کر رہے ہیں کہ آپ وہاں سے نکلیے، اور یہ تمام جو صورتحال پیدا ہوئی ہے نا کہ فلانے بندے وہ پی ٹی آئی نے آ کر بسائے ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف نے کسی کو نہیں بسایا۔ اس وقت جو بات ہوئی تھی وہ ڈیسیجن نہیں ہوا تھا، اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہوا تھا، یہ بسانے والا عمل تو پی ٹی ایم حکومت میں جب شہباز شریف وزیر اعظم تھے اور وہ ہوتا، یہ بھی بات کی جاتی ہے یہاں سے پھر لوگ جو ہیں وہ باہر چلے گئے، دوسرے یعنی بارڈر کراس کر لیا، کچھ ادھر سے دوبارہ آئے، تو وہ کس نے آنے دیا، کیسے وہ باہر چلے گئے؟ ایسے تھوڑی ہے کہ وہ بندہ الاؤ بھی کر دیا اور پھر واپس بھی آ گئے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن اب ایک چیز ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے پاس اس کا حل کیا؟ پھر میں نے تھوڑا سا پولیٹیکل باقی چیزوں پر آنا ہے، اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا الٹیمیٹ حل یہی ہے کہ بات چیت کا ہی راستہ اختیار کیا جائے؟ خیبر پختونخوا کی حد تک میں جاننا چاہ رہی ہوں۔ میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا معاملہ ہے، اور خیبر پختونخوا حکومت یعنی علی امین صاحب نے پہلے بھی وفاق سے رجوع کیا تھا کہ آپ بات وہ تو افغانستان وفد بھی بھیجنا چاہتے تھے اور یہاں پر سیریسنس شو نہیں کروائی گئی، پھر انہوں نے ٹی آر اوز بھیجے تھے جس کے اوپر جواب نہیں دیا گیا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں جو دہشت گردی کی لہر ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ تمام جماعتوں کو آن بورڈ لیا جائے، اپنا اپنا انپٹ دیں، ان کی رائے لیں، ان کے علاقوں کے نمائندوں کو بلایا جائے۔ کسی علاقے میں آپریشن کرنا ہے تو وہ وہاں کا نمائندہ جو ہے وہ بہتر حالات بتا سکتا ہے کہ کیسے دہشت گردی ہے، کس کس جگہ کے اوپر کیسے کیا لائحہ عمل بنایا جا سکتا ہے، تو ڈیفینیٹلی کرنا تو آگے اداروں نے فورسز نے ہے نا، لیکن ان کو آن بورڈ لینا ضروری ہے۔ اچھا، اب یہ فرمائے گا کہ تھوڑا سا میں سیاسی طور پر جاننا چاہوں گی کہ خان صاحب کے اور بشرا بی بی صاحبہ کے، آپ ان کے وکیل بھی ہیں کئی کیسز میں، ان کے ترجمان بھی ہیں جو چند ایک لوگ انہوں نے نومینیٹ کیے ہیں، ان کی کیسز کا سٹیٹس کیا ہے؟ ابھی کہیں پہ ابھی بھی مسائل ہیں؟ کیونکہ پی ٹی آئی بڑی پر امید تھی کچھ مہینے پہلے کہ کچھ عرصے کے بعد یہ کیسز خود ہی اپنے انجام کی طرف چلے جائیں گے، تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہاں کھڑے ہیں ان کیسز میں خان صاحب؟ دیکھیں، کیسز کی جہاں بات کی جائے نا تو خان صاحب کے کیسز ہوں یا بی بی صاحبہ کے کیسز ہوں، ابھی ہم نے القادر ٹرسٹ کیس کے اندر رجوع کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، دیگر ضمانتیں بھی ہیں لاہور کے اندر پینڈنگ ہیں، بی بی صاحبہ کے اوپر 60 سے زیادہ مقدمات درج کر دیے گئے ہیں، اسی طرح سے خان صاحب کے اوپر تو میرا خیال میں 300 کا فگر جو ہے وہ ہو چکا ہوگا، کیونکہ بہت ساری ایف آئی آر جو ہیں یہ 26 کے اوپر ثانیہ کے اوپر درج کی گئی ہیں، حالانکہ ہمارے لوگ سارا، لیکن ہماری کوئی ایف آئی آر درج نہیں بلکہ پرائیویٹ کمپلینٹ وہ رول رہی ہے عدالتوں کے اندر، تو یہ مقدمات ان میں ہم نے رجوع کیا ہوا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انصاف کے اندر ڈیلے ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کیس کو فوری طور پر جو ہے وہ لگا کے اس پہ فیصلہ دینا چاہیے، اسی طرح ان کی بیل جو ہیں لاہور میں جس طرح خان صاحب کی پینڈنگ ہے 8 ان پر فیصلہ دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو بی بی صاحبہ کی جہاں جہاں ضمانتیں بھی ڈیٹس ہو رہی ہیں ان میں، تو ان میں فیصلہ دینا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک اگر کیس سے جس میں وہ سزا ان کو ہوئی ہے وہ قید ہیں، وہاں سے رائے ملتی ہے تو دوسرے کیس میں گرفتاری ڈال دی جاتی ہے، یہ ضمانت کینسل کر دی جاتی ہے۔ تو ایک طریقہ کار اڈاپٹ کیا ہوا ہے کہ کسی صورت انہیں باہر نہیں آنے دینا، اس کے لیے ہر بار توشہ خانہ 10 بنا دیں، 15 بنا دیں، القادر 2 بھی سٹارٹ کر دیں، 4 سٹارٹ کر دیں۔ یہ تو ویسے ہو چکا ہے، ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، یہ ٹرینڈ بن چکا ہے، تو مقصد صرف ان کو یہ ہے کہ وہ جیل میں رکھنا۔ لیکن میں آپ کے سامنے واضح یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو مرضی آپ کر لینا، آپ بیسیکلی تو دباؤ ڈالنا ہے نا خان صاحب یا ان کی علی کے اوپر یا فیملی کے اوپر مقدمات، بہنوں کے اوپر بنا کر یا پارٹی کے اوپر،
تو وہ دباؤ میں نہیں آنے والے, وہ اپنے موقع پر قائم ہے. جو ان کا نظریہ ہے اس سے آپ کیسے ان کو پیچھے ہٹا سکتے ہیں؟ تو جو ٹیکٹس آپ نے کرنی ہے کر لیں. آپ نے کل کا ٹویٹ بھی دیکھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آخری سانس تک لڑیں گے. اچھا, اب ٹویٹ کی آپ نے بات کی ہے تو علیمہ خان صاحبہ آج ایک جی آئی ٹی میں پیش ہوئی ہیں. پہلے تو میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ وہ جی آئی ٹی کس پرسپیکٹو میں تھی جس میں وہ پیش ہوئی ہیں, اور پھر انہوں نے کچھ اس میں اس طرح کی باتیں کی جس سے لگ یہ رہا ہے کہ وہ اپنے لیے بھی مشکلات کا باعث بنیں گی. انہوں نے باہر آ کر بھی گفتگو کی, لیکن اصل مقصد کیا تھا ان کا جی آئی ٹی میں پیش ہونے کا؟ دیکھیں یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے بڑی اسپیکولیشنز ہو رہی تھیں. دیکھیں جی آئی ٹی جو بنائی گئی ہے نا, اس میں مختلف لوگوں کو جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے. کچھ دوست ہمارے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ دوست جو ہمارے پاکستان کے اندر ہیں, کچھ دوست جن کا ٹویٹر کے اوپر اکاؤنٹ بھی نہیں ہے, آج تک انہوں نے ری ٹویٹ بھی نہیں کیا, ان کو بھی بلایا گیا ہے. اور جہاں تک علیمہ باجی کی بات ہے, دیکھیں ان کا بلانے کا مقصد یہی ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو دہشت گرد جماعت ڈکلیئر کیا جائے. اس سے پہلے آپ نے ان کے بیانات دیکھے کہ یہ تو بالکل حامی ہے, یہ تو بی ایل اے کے حق میں آ گئی ہے, یہ تو ٹی ٹی پی کے حق میں آ گئی ہے, اس کے حق میں آ گئی ہے. تو فوکس یہ ہے. تو اسی طرح سے اس بلانے کے اندر بھی ان کا مقصد یہ ہے کہ ایک منظم جو ایک پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ریاست کے خلاف ہے, اداروں کے خلاف ہے, یہ منظم کمپین چلواتے ہیں. تو وہ بلا رہے ہیں جی کہ آپ کہیں پورا سیل چلا رہی ہیں یا کوئی اور سیل چلا رہا ہے, یا پورا ایک پراپوگنڈا کیا جاتا ہے. سوشل میڈیا جو اکاؤنٹس ہیں ان کو ہینڈل کیا جاتا ہے اور ان کو مواد دیا جاتا ہے. اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ غلط طریقہ کار انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. اس سے آپ نفرتیں بڑھا رہے ہیں, اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا. اب خان صاحب جو بات کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ سوشل میڈیا کے جو ان کے پیجز ہیں, جو ان کے ویب سائٹس ہیں, ان پہ اپلوڈ ہوں گی. وہ صحافیوں سے بات کرتے ہیں, وکلاء سے کرتے ہیں, یا کسی اور سے کرتے ہیں, وہ جنرل بات ہو رہی ہوتی ہے, اور جو بات وہ کرتے ہیں ڈیفینیٹلی وہی اپلوڈ ہوتی ہے. اس کے علاوہ تو ان کی طرف سے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ اپلوڈ نہیں ہوتی. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ نعیم حیدر پنجوتا صاحب سر, آپ کے قیمتی پاکستان تحریک انصاف کی بڑی حد تک جو پالیسی ہے اس کی وضاحت بھی کر رہے تھے, اور یقیناً اس آپریشن کے حوالے سے جو ایک کلیئر سٹانس ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا خیبر پختونخوا میں, اس کی بھی انہوں نے وضاحت کی. ایک مختصر وقفے کے بعد اس وقت حکومت کی ایک بڑی اتحادی متحدہ قومی موومنٹ اپنا اتحاد توڑنے کے در پہ ہے. آخر وجوہات کیا ہیں یہ ان سے جانیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بظاہر لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک اپوزیشن کی جماعت ضرور ہے, لیکن خود حکومت کے دائیں بائیں جو جماعتیں موجود ہیں جو کہ ان کی سپورٹ میں اور ان کے اتحاد میں موجود ہیں, ان کے تحفظات بھی اور ان کے درمیان دراڑیں بھی گہری ہوتی جا رہی ہیں. متحدہ قومی موومنٹ بظاہر دیکھا جائے تو ہر حکومت کے ساتھ اتحادی کی صورت میں نظر تو ضرور آتی ہے, لیکن اپنے اصولی موقف کے اوپر قائم بھی نظر آتی ہے. اور یقیناً جب مطالبات کی بات آتی ہے, تحفظات کی بات آتی ہے, تو ہمیشہ شروعات میں آنے والی حکومتیں کچھ خواب دکھا کے متحدہ قومی موومنٹ کو اپنے ساتھ شامل ضرور کرتی ہیں, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ جو وعدے کیے جاتے ہیں وہ وفا نہیں ہوتے ہیں. اس مرتبہ بھی لگ رہا ہے کہ ایم کیو ایم جو خلیج بڑھ رہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہی قرار دے رہی ہے کہ جو وعدے ان سے کیے گئے تھے کراچی اور سندھ پیکج کے حوالے سے یا حیدرآباد پیکج کے حوالے سے, اور پھر بلدیاتی سسٹم کے حوالے سے کچھ اصولی جو مطالبات تھے متحدہ قومی موومنٹ کے تھے, ان پر بھی کام نہیں ہو سکا. اور دوسرا, خود اس وقت ایم کیو ایم بھی ایک بڑے نازک دور سے گزر رہی ہے, جب پارٹی کے اندر موجود جو گروپ بندی ہے وہ کسی طور بھی ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. انہی تمام چیزوں کے اوپر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں قومی موومنٹ پاکستان کے نہ صرف رہنما ہیں بلکہ ممبر قومی اسمبلی بھی ہیں. ارشد وورا صاحب میرے ساتھ اس وقت ویڈیو لنک پر موجود ہے. ارشد صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. سر یہ فرمائے گا کہ بظاہر ایم کیو ایم نے رابطہ کمیٹی کا اجلاس بلایا ہے, ابھی اسپیسیفائی نہیں کیا گیا کہ کب اس پہ بیٹھنا ہے اور اس کا ایجنڈا کیا ہے, لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ حکومت سے علیحدہ ہونے کی جو تجویز ہے اس پر غور کیا جائے گا. آپ کے خیال میں کیا حتمی طور پر اسی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ ہو جائے گا, یا ابھی آپ لوگ صرف غور و غوص کرنا چاہتے ہیں اور حکومت کو صرف تھوڑا سا پریشر دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ثنا, بات یہ ہے کہ جو بھی عوامی نمائندے ہیں وہ ظاہر عوامی نمائندے کہلاتے اس لیے کہ دے آر ریپرزینٹنگ دا پبلک, اور متحدہ قومی موومنٹ کراچی کی عوام کو ریپرزینٹ کرتی ہے. کراچی کی عوام جو ہے مطمئن نہیں ہے. کراچی کی عوام کسی طریقے سے بھی حکومت سے مطمئن نہیں ہے, اور کراچی کے ساتھ جو زیادتیوں کا سلسلہ شروع سے چلا آ رہا ہے وہ آج تک ہو رہا ہے, اور کراچی, میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ ہیز بیکم انکنٹرولبل. آج میں جو ہے وہ نئی ایک ٹرمینالوجی جو کہ کراچی کے لیے اب استعمال کرنے شروع ہو چکی ہے, دیٹ از کالڈ کراچی کا اکنامک جینوسائیڈ ہو رہا ہے. کراچی کے ساتھ آپ مجھے کوئی ایک ایسا کام بتا دیں جو اس گورنمنٹ نے, اس سے پچھلی گورنمنٹ نے, اس سے پچھلی گورنمنٹ نے پچھلے 17-18 سال میں کسی گورنمنٹ نے کراچی کے لیے ڈیلیور کیا ہو.
تو کراچی کی عوام جو ہے وہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ جن لوگوں کو اگر ہم نے چنا ہے اگر وہ بھی ڈیلیور نہیں کریں گے تو پھر کراچی کی عوام متحدہ قومی موومنٹ ہو یا کوئی بھی جماعت ہو وہ تو اس کے اگینسٹ بھی کھڑے ہوں گے. اور جب عوام ایک دفعہ کھڑی ہو گئی تو پھر عوام کسی کو دیکھتی کوئی تھوڑی ہے کہ پھر یہ کون سی پارٹی اور یہ کون لیڈر ہے. پھر عوام جو ہے وہ اپنے حقوق کی جنگ لڑے گی. اور پھر جب کراچی سے لے کر آپ کا جو ہے ایک حیدرآباد آپ ایک ایس ایس پی کو ہٹانے کے لیے حیدرآباد ہائی وے کو جب آپ بند کرتے ہیں تو کراچی کی عوام تو پورا سمندر بند کر دے گی. 2 پورٹ آپ کے جب بند ہو جاتے ہیں خدا نخواستہ جب آپ کا مین آپ کا چینل بند ہو جاتا ہے جس سے کہ پورے پاکستان کو کیا افغانستان تک اور جو ہے سی آئی ایس اسٹیٹ تک جو ہے یہاں سے رسانی ہو رہی ہے تو پھر یہ کیونکہ عوام جو ہے نا پس چکی اب عوام کے اندر برداشت کی سکت ختم ہو گئی ہے اور عوام کسی بھی وقت جو ہے نا وہ اپنا ریوولٹ دکھا سکتی ہے. تو یہ حکومت جو ہے اگر حکومت نے فار گرانٹیڈ لیا ہوا ہے ایم کیو ایم کو تو ایم کیو ایم بھی بچ نہیں سکے گی عوام سے. ایم کیو ایم جس عوام نے ایم کیو ایم کو ووٹ دیے جو عوام ایم کیو ایم کے پیچھے ایک آواز پر آتی تھی آج اگر ایم کیو ایم نے بھی ایکشن نہیں لیا تو عوام ایم کیو ایم کے خلاف بھی کھڑی ہو جائے گی. تو یہ ایم کیو ایم کی اپنی سیاسی بقا کی جنگ بھی ہے. وورا صاحب یہ فرمائے گا کہ اصل بنیادی مطالبات کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ کراچی حیدرآباد کا کوئی پیکج تھا جس کے اوپر کام ہونا تھا. اس کے علاوہ کیا آپ لوگوں کے مطالبات تھے جس کے اوپر کام نہیں ہو سکا ابھی تک؟ دیکھیں سیدھی سی بات ہے ابھی تک K4 کی پروگریس سامنے نہیں آ رہی. K4 پر 35 ارب روپے مختص کیے تھے. K4 پہ 35 ارب روپے مختص کیے تھے. اس سال اس کو خرچ ہونا تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ خرچ ہو گئے تو ہم اس میں 5-10 ارب روپے اور بھی دے دیں گے. لیکن اس کی کیا پروگریس ہے کسی کو پتہ نہیں ہے. کوئی اس پہ کام آگے بڑھ رہا ہے نہیں بڑھ رہا ہے. اس کے بعد پھر کراچی کے حوالے سے ڈیولپمنٹ پیکیج دیکھیں سندھ گورنمنٹ جو ہے متحدہ قومی موومنٹ کراچی جو ہے وہ سندھ کا حصہ ہے لیکن سندھ گورنمنٹ کراچی کو اون نہیں کرتی اور کراچی میں کوئی ڈیولپمنٹ کے کام بھی نہیں ہوتے. اگر 100-200 بسیں جہاں 3000 بسوں کی ضرورت ہو وہاں 100-200 بسیں اگر لے کر آ گئے تو وہ کراچی کی ضرورت کو پورا نہیں کرتا. تو اس حوالے سے اور کراچی کی تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ 80% کراچی حیدرآباد کی سڑکیں گلیاں ٹوٹی پھوٹی ہیں. سیوریج کا نظام درم برم ہے. کچرا اٹھتا نہیں ہے. تو متحدہ قومی موومنٹ نے ایک 15 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ پیکیج مانگا تھا. وہ پیکیج جو ہے اب اس وقت پھر سیاست کی نظر ہو چکا ہے. وہ وہاں پر سندھ گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ ہم نے کرنا ہے. وہ پی ڈبلیو ڈی ختم کر دیا پی آئی ڈی سی ایل کرے گا. اچھا بھائی پی آئی ڈی سی ایل کر لے. جب پی آئی ڈی سی ایل کرے گا تو پھر اس سے جو ہے سندھ گورنمنٹ کا کنسرن کیا ہے. سندھ گورنمنٹ این او سیز نہیں جاری کر رہی کام کرنے کے حوالے سے. اسی طرح کراچی میونسپل کارپوریشن کہتی ہے ہمیں یہ کام کرنا چاہیے. بھئی جب آپ کے پاس آپ کے اپنے فنڈ آتے ہیں آپ اس سے کام نہیں کرتے. متحدہ قومی موومنٹ کے جو منتخب لوگ آئے ہوئے ہیں متحدہ قومی موومنٹ کو جب وفاق نے ایک وعدہ کیا کہ ہم آپ کو یہ فنڈ دیں گے تاکہ آپ اپنے علاقوں میں ڈیولپمنٹ کر سکیں اور یہ ڈیولپمنٹ کوئی بہت بڑی ڈیولپمنٹ نہیں ہے لیکن چھوٹے چھوٹے جو ہے 500-600 وہ کام ہو جائیں گے جس سے کہ عوام کو ایک ٹیمپرری ریلیف ملے گا 1 سال کا تاکہ اگلے سال پھر اسی قسم کے کچھ کام ہو. تو عوام کو پیس چاہیے. پیس آف مائنڈ چاہیے. وہ اس ببل سے جس نے اس کو مینٹلی ال کر کے رکھا ہوا ہے جس نے ذہنی طور پر بیمار کر دیا ہے کراچی کی عوام کو اس سے نکلنا چاہتے ہیں. انہیں سکون چاہیے. وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی ایک صاف ستھری زندگی گزاریں. وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بھی بچے جو ہیں وہ بہتر مستقبل کے لیے ایک بہتر جگہ پہ آگے پلے بڑھیں. وہ یہ نہیں چاہتے کہ جس جگہ پہ جو کہ جس کو میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ جنگل کا قانون بن چکا ہے. کراچی جو ہے کراچی از ناٹ اے لیویبل سٹی اینی مور. کراچی کو اگر آپ نے آج کنٹرول نہیں کیا کراچی کی پاپولیشن کو آپ نے آج کنٹرول نہیں کیا کراچی کے لیے کوئی ویژن کوئی پلان آپ نے نہیں دیا. کراچی دیکھیں کہ آپ مطلب دنیا کا میرے خیال سے ٹاپ 5 سٹیز میں ہوگا پاپولیشن وائز اور اس شہر میں ماس ٹرانزٹ ہی نہیں ہے. لیکن ایک اور اہم چیز یہ بھی ہے وورا صاحب کہ اگر آپ لوگ حکومت کے اتحاد سے علیحدہ ہوتے ہیں تو آپ اپوزیشن میں جائیں گے اور اپوزیشن میں اگر جاتے ہیں تو کیا پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھنا پسند کریں گے یا پھر جے یو آئی کی طرح اپنی انفرادی حیثیت رکھیں گے؟ دیکھیں ایم کیو ایم کی اپنی ایک انفرادی حیثیت ہے اور ایم کیو ایم اگر فیصلہ کرتی ہے کہ اپوزیشن میں جانا تو ایم کیو ایم اپنی انفرادی حیثیت پہ بیٹھے گی. آج بھی اگر ایم کیو ایم جو ہے حکومت کے ساتھ بیٹھی ہے تو حکومت کے ہر فیصلوں میں ہاں نہیں ہوتی
اور جہاں اعتراض ہوتا ہے وہاں اعتراض کی بات بھی کی جاتی ہے. سملرلی اگر ہم اپوزیشن میں بھی بیٹھتے ہیں تو اپوزیشن میں ہم نے اپنے حقوق کی جنگ لڑنی ہے, ہم نے کسی دوسرے کے حقوق کی جنگ نہیں لڑنی. ہم پہلے اپنے حقوق حاصل کر لیں, دوسرے کے جائز حقوق کے لیے اگر جنگ لڑنی ہوگی تو پھر ہم وہ لڑنے کو بھی تیار ہوں گے, لیکن پہلے جو ہمارے جائز حقوق ہیں وہ تو ہمیں دیے جائیں, اس کی جنگ تو ہم لڑ لیں. وارث صاحب یہ فرمائے گا کہ خود ایم کیو ایم کے اندر بھی اختلافات کی بہت خبریں آ رہی ہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کچھ ہفتوں پہلے بھی مصطفیٰ کمال صاحب اور جو دوسرے جو لوگ تھے ان کے درمیان کچھ آپسی اختلافات تھے, آپ کے دفاتر کے سامنے کچھ احتجاج بھی ہوئے تھے, لیکن وہ معاملہ دب گیا تھا. پھر مصطفیٰ کمال صاحب کو جب وفاقی وزیر بنایا گیا تب ان کو پتہ ہی نہیں تھا لاسٹ مومنٹ تک کہ پارٹی نے ان کو اس حوالے سے آگاہی نہیں کیا تھا. تو یہ مسائل کیا آپ کو لگتا ہے سطحی ہیں یا واقعی ان کے اندر کچھ اور بھی ایسے ایشوز ہیں جو بھی کھل کر سامنے نہیں آ رہے؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی ہر پارٹی میں جو ہے اختلافات ہوتے ہیں, ڈفرینسز ہوتے ہیں. یہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈفرینسز تھوڑے زیادہ ہیں جس کو کہ پراپرلی ایڈریس نہیں کیا گیا, اور اگر پراپرلی ایڈریس نہیں کیا گیا تو اس کا بھی نقصان جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ کو ہی ہوگا, اور الٹیمیٹلی متحدہ قومی موومنٹ کے لیڈران کو اس کا نقصان نہیں ہوگا بلکہ قوم کو اس کا نقصان ہوگا, اور ہم نہیں چاہتے کہ قوم کو اس کا نقصان ہو. لہٰذا جو اختلافات ہیں اب آپ گریجولی دیکھ لیں گے چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, لوگوں جو ہمارے اوپر کی ٹاپ ناچ ہے ان کی بھی سمجھ میں آ رہی ہے, اور اللہ کرے انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں بہتر ہو جائیں, مزید بہتر ہو جائیں. لیکن یہ جو ہے قوم کے لیے, پارٹی کے لیے اچھا نہیں ہے. ایک وہ پارٹی جس نے کہ جو ہے غریب عوام کی آواز اٹھائی, جو کہ جو ہے ایک عام آدمی کو, عام انسان کو جو ہے وہ اسمبلیوں میں تک لے کر آ گئی. آج اگر اس پارٹی کو جو ہے اگر کمزور ہم ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو پھر اس کا نقصان پھر اس غریب عوام کو ہوگا, اس عام آدمی کو ہوگا جو کہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسے کسی پولیٹیکل پارٹی کا ٹکٹ ملے گا. اور یہاں پہ متحدہ قومی موومنٹ میں 90% ایسے لوگ ہوتے ہیں, آج بھی ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جنہیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کسی طریقے سے ان ایوانوں میں پہنچ جائیں گے. آج آپ کی پی ٹی آئی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ متحدہ قومی موومنٹ نے ان کو سینٹ میں بھیجا. آج بہت سارے ایسے لوگ پنجاب سے بھی ہیں, کے پی کے سے بھی ہیں, بلوچستان سے بھی ہیں جن کو متحدہ قومی موومنٹ نے اپنی ٹکٹ پر سینٹ پر بھیجا, اپنی ٹکٹ پر ان کو جو ہے وہ سندھ اسمبلی میں بھیجا, اپنی ٹکٹ پر جو ہے نیشنل اسمبلی میں بھیجا. تو متحدہ قومی موومنٹ تو وہ جماعت ہے جس کی کہ کوئی مثال نہیں دے سکتا. کوئی اور پارٹی مجھے بتا دے, جو کوئی پارٹی جو ہے وہ 100 میں سے شاید ایک کو دیتی ہو, یہاں 100 میں سے 90 کو اس طرح ٹکٹ ملتے ہیں. تو متحدہ قومی موومنٹ جو ہے نا وہ عوام کی ضرورت ہے, عوام کی پارٹی ہے, اور اب لیڈران جو ہیں ان کو خود اب اپنے آپ کو ٹھیک کر کے عوام کی امنگوں کے مطابق جو ہے اصولی جنگ لڑنی ہوگی, کراچی کے لیے, حیدرآباد کے لیے, سندھ کے شہری علاقوں کے لیے. اگر یہ نہیں کیا تو اس کا نقصان سب کو ہوگا, اور سب کو نقصان کا مطلب خدا نخواستہ پھر یہ پاکستان کا نقصان بھی ہے. بہت بہت شکریہ. ارشد وارث صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما بھی ہیں, ممبر قومی اسمبلی بھی. یقیناً متحدہ قومی موومنٹ کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ سندھ اور خاص طور پر کراچی کی حد تک بڑی امپورٹنس رکھتی ہے, حیدرآباد کی حد تک رکھتی ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سامنے سندھ میں ایک بڑی اسٹرانگ اپوزیشن کا کردار بھی ادا کر رہی ہے. لیکن دیکھا جائے تو حکومت کے ساتھ وہی شکایتیں ہیں جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت کے ساتھ ہیں, یعنی کہ ان کے تمام جو مطالبات تھے جن کے بنا پر وہ اتحاد کا حصہ بنے تھے, ان مطالبات کے اوپر کسی طور کام نہیں ہو سکا ہے. اب دیکھنا ہوگا کہ آیا حکومت کیسے اپنے ناراض اتحادیوں کو منانے کی کوششیں کرتی ہے. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.